कमरा दुल्हन का था, मगर दुल्हन की आंखों में कोई चमक न थी। जरतशा भारी झुमकों, माथे पर झूमर और हाथों में मेहंदी समेटे आईने के सामने यूं बैठी थी जैसे किसी ने सजा तो दिया हो, मगर जान निकाल कर। चेहरे पर थकन, आंखों में वीरानी और सांसों में बोझ था। चंद लम्हे गुजरे, खामोशी गहरी होती गई। अचानक उसने खिड़की के पर्दे में हल्की सी जुम्बिश महसूस की। चौंक कर पलटी तो सांस जैसे रुक सी गई। खिड़की की चौखट पर एक नौजवान खड़ा था, वजीह कदावर और आंखों में खतरनाक चमक लिए। उसके कपड़े गर्द आलूद थे। जरतशा हवन्नक सी उसे देखती रही। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर लब साकित थे। वो नौजवान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। एक तल्ख जहरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। बहुत शौक था ना तुम्हें रैगिंग का? उसने आवाज़ दबी दबी मगर जहर में बुझी हुई निकाली। बहुत मज़ा आता था ना जब सबके सामने दूसरों की इज्जत को उछालती थी। वो अब उसके सामने खड़ा था, चेहरा झुकाया, आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी थी। जरतशा ने बमुश्किल खुद को संभाला और कपकपाते हुए बोली, आप यहाँ कैसे? चले जाएं। वो सब सिर्फ मजाक था, एक गलती थी, वहीं ख़त्म हो गया सब। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसे मज़ीद बर्बाद मत करें। मगर वो पीछे न हट, उसके करीब और आ गया। उसकी मेहंदी लगी उंगलियों पर नजरें जमाए बोला, अरे डार्लिंग, सुहागरात की रस्म से पहले अगर तुमसे थोड़ी सी सुहागरात मना लो तो कैसा रहेगा? उसने ये कहते ही अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द डाल दिया। जरतशा की आंखों में जैसे चिंगारियां भर गईं। वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए चीखी, हाथ हटाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो टूटी ज़रूर थी मगर अपना आप भूली नहीं थी। वो झटके से पीछे हुई, खुद को उसकी गिरफ्त से निकाला और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई, जैसे वो दीवार ही उसकी वाहिद पनाह हो। मगर वो बेखौफ था। कदम कदम उसकी तरफ बढ़ता गया, जैसे उसके खौफ से लुत्फानंदोज हो रहा हो। तुम्हारे जैसे लोगों ने हमें तमाशा बनाया, अब तुम्हारी बारी है। वह सरगोशी की तरह गोया हुआ। उसके इरादे काफ़ी ख़तरनाक थे। जरतशा की आंखों में ना नमी थी ना खौफ था, बल्कि सिर्फ नफरत थी। वो अब उसका सामना वो अब उसका सामना करने के लिए तैयार हो रही थी। वो दीवार से हटी, आंचल संभाला और खुद को मजबूत करते हुए बोली, अगर एक कदम और बढ़ाया तो मैं चीख मारूंगी। अब की बार मजाक नहीं होगा। नौजवान लम्हे भर को रुका। उसके चेहरे की सख्ती ने जैसे उसके होश दिला दिया हो। फिर वो मुस्कुराया, मगर इस बार वो मुस्कुराहट पहले जैसी जहरीली ना थी। थोड़ी सी शिकस्त खुर्दा, थोड़ी सी हैरान। वाह सरतशा, तुम बदल गई हो। उसने सर झुकाया, एक तंजिया कहका लगाया और पीछे हटने लगा। जरतशा की सांसें तेज थी मगर हाथ मजबूती से बंधे हुए थे। मगर मैं नहीं बदला। ये कहते ही वो तेजी से उसके करीब तर आ गया। उसका दुपट्टा खींच कर उसने दूर फेंका था। बाल आबशार की मानन पूरी कमर पर फैल गए थे। अचानक ही वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर गया था और अपने होंठ उसके होंठों की तरफ। यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस सुबह के वक्त खासा गहमा गहमी का मंजर पेश कर रहा था। तलबा और तालिबात का हुजूम, हंसी मजाक। पहला दिन होने की वजह से हर चेहरे पर जोश और एक नई दुनिया में कदम रखने का फ़ख्र वाज़े था। कैंपस की सड़क के किनारे नस्ब बैनर्स, फर्स्ट ईयर वेलकम की तख्तियाँ और हल्की धूप में चमकते शीशे वाले शोबे से सब कुछ एक नई शुरुआत का पैगाम दे रहे थे। जरतशा अपनी रवायती अंदाज में शर्ट और जीन्स पहने हुए अपने 3 करीबी दोस्तों के साथ एंट्रेंस की एक साइड पर मौजूद बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शोखी और तंज की मिली जुली मुस्कुराहट थी और नज़रें कैंपस में दाखिल होने वाले नए चेहरों का जायज़ा ले रही थी। यार, आज पहला दिन है इन बेचारों का, मज़ा आना चाहिए। जरतशा ने गर्दन मोड़कर अपनी दोस्त अलीज़े से कहा, हाँ बिल्कुल, आज तो शिकार की फहरिस्त लंबी होगी। अलीज़े ने हंसते हुए जवाब दिया। इस दिन का ये सब बेसब्री से इंतज़ार करते थे और आने वाले मासूम तलबा की ज़िंदगी तबाह कर देते थे। इतने में उनकी नज़रों के सामने एक लड़का आया, ऊंचा, लंबा, दराज कद, सादा सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट और कंधे पर बैग। चेहरे पर हल्की सी उलझन और आंखों में नयापन था। वो किसी से रास्ता पूछते हुए आ रहा था, फिर मरकजी सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। जरतशा ने हंसते हुए अपनी दोस्तों को देखा। गाइस, नया शिकार आ गया है, रेडी हो जाओ। दोस्तों ने तालियां मार कर कहका लगाया। ये वो लड़कियां थीं जो अपने घरों की बिगड़ी हुई नवाबजादियां थीं। ड्रग्स, सिगरेट, शराब नोशी और हर उस फेल में शामिल
جس سے ایک شریف لڑکی 10 قدم پیچھے رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکیاں سیڑھیاں چڑھنے لگی، زرتشا پھرتی سے کھڑی ہوئی اور قدم بڑھا کر اس کے عین سامنے آ گئی۔ لڑکا چونک گیا، رک گیا اور آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھنے لگا۔ زرتشا نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا انداز اختیار کیا۔ فرسٹ ایئر ہو؟ اس نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں پوچھا تاکہ روب بن سکے۔ لڑکے نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ زرتشا نے بائیں ہاتھ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، تو ہمارے جونیئر ہو، پتہ ہے نا سینئرز کی یہاں کتنی عزت ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ نظریں ہلکی سی نرمی لیے ہوئے مگر الجھن نمایاں تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زرتشا نے سوال داغا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولا، التمش خانزادہ۔ زرتشا نے ایک ابرو اٹھائی۔ اوہ، یعنی خان ہو؟ ویسے بہت ہی پیارا نام ہے، مگر تمہیں پتہ ہے نا اب یہ نام اتنا پیارا نہیں رہے گا کیونکہ تم نے سینئر کی بات ماننی ہے۔ اس نے جھک کر اپنا جوتا دکھایا جس پر ہلکی سی مٹی لگی تھی۔ یہ جوتے دیکھ رہے ہو؟ ذرا صاف کر دو، مٹی لگ گئی ہے۔ اب اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو، آخر کو ہم تمہارے سینئر ہیں۔ لڑکا کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، آنکھوں میں ذرا سا تذبذب آیا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر آہستگی سے جھکا اور نرمی سے اس کا جوتا اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ وہ واقعی معصوم تھا اور زرتشا کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ ہر دکھنے والا چہرہ معصوم نہیں ہوتا۔ زرتشا کے دوستوں کے قہقہے گونج اٹھے۔ واہ زرتشا، تم نے تو فوراً قابو کر لیا، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ زرتشا نے ہنستے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لگتے تو بڑے ہوشیار ہو مگر ہو تو بڑے معصوم۔ لڑکا جوتا صاف کر کے دوبارہ سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، چہرہ بے تاثر مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے یہ سب سہ لینے کے بعد بھی کچھ چھپا رہا ہو۔ زرتشا نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اب دونوں بازو سینے پر باندھ کر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا جیسا وہ نظر آ رہا ہے ویسا ہرگز نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست بولی تھی، میرا آج تم سے کوئی ڈیئر کروانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، بتاؤ، جواب دو گے؟ اس کی تمام دوستوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ آج کے دن انہوں نے باقاعدگی سے ڈیئر ایک پیج پر لکھ کر رکھے ہوئے تھے۔ بھلا اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ التمش نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر مختصراً سر ہلایا۔ ہاں پوچھو، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ انداز نہایت معصومانہ تھا۔ زرتشا نے ایک نظر اپنی دوستوں پر ڈالی جو فوراً متجسس ہو کر خاموش ہو گئیں اور پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹی۔ یہ بتاؤ التمش، اس نے روکی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جب سہاگ رات ہوتی ہے نا تو لڑکیاں اتنی کنفیوز کیوں ہوتی ہیں، سہمی ہوئی، نروس کیوں ہوتی ہیں؟ اپنی عادت سے مجبور وہ بے باکی سے سوال کر گئی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ سامنے کھڑا شخص واقعی معصوم نہیں ہے۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ دوستوں میں کچھ نے بے ساختہ قہقہا مارا، کچھ کی نظریں جھک گئیں اور چند کی ہنسی ضبط میں نہ آئی۔ زرتشا خود بھی ہنسی دبانے کی کوشش کرتی رہی لیکن نظریں التمش کے چہرے پر ٹکی رہیں۔ التمش نے بغیر کچھ کہے چند سیکنڈ اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ اب اتنا قریب تھا کہ دونوں کے درمیان فاصلہ چند انچ کا رہ گیا تھا۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، میری جان، اجازت دو، ابھی تمہارے لیے فلیٹ بک کرتا ہوں اور تمہیں سہاگرات کا ڈیمو دے دیتا ہوں، پھر خود سمجھ جاؤ گی کہ لڑکیاں اتنی نروس کیوں ہوتی ہیں، آخر انہیں اتنی گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے۔ جب تمہیں ڈیمو مل جائے گا نا تو تم آرام سے آنے والے نیو فریشرز اور اپنی ان تھرڈ کلاس دوستوں کو بآسانی بتا سکتی ہو۔ سارے ماحول میں جیسے برف سی جم گئی، قہقہے بند ہوئے، ہوائیں ساکت اور زرتشا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ آنکھوں میں اچانک آگ بھر گئی کیونکہ اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ آگے پیچھے موجود لڑکیاں بآسانی سن سکتی تھیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری قوت سے التمش کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس بیٹھے سب طلباء کا دھیان فوراً ان کی طرف ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بیہودہ بات کرنے کی؟ زرتشا کی آواز بلند ہو چکی تھی، چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا۔ اگر تمہارا دماغ میں نے ٹھیک نہ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، التمش خانزادہ۔ اس بار اس کا پارا بہت ہائی ہو چکا تھا۔
وہ سب برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنی توہین کسی قیمت پر بھی نہیں۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں وہ طنزیہ شوخی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ خالص غصہ اور بے عزتی کا شدید رد عمل تھا۔ عین اسی لمحے کلاس کی بیل بجی۔ زرتشا نے ایک آخری سخت نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ کر وہاں سے چل دی۔ اس کے قدم تیز تھے جیسے اپنی عزت کو کھینچ کر دوبارہ اپنی جگہ پر لا رہی ہو۔ التمش ساکت کھڑا رہا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا، گرد و غبار جھاڑی اور سر کو نفی میں ہلایا۔ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کچھ سیکھا ہو یا شاید کچھ یاد آیا ہو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا لان سے باہر نکل گیا، بغیر کچھ کہے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک محسوس ہوئی تھی، جیسا وہ نظر آ رہا تھا ویسا نہیں تھا۔ وہ التمش خانزادہ ضرور تھا، مگر اس کے پیچھے ایک بہت گہرا راز تھا جو اگر سمجھ لیتا تو کبھی بھی اس سے نہ الجھتا۔ جبکہ دوسری جانب وہ ارادے مضبوط کر چکی تھی کہ اس انسان کو بھی وہ 10 کے درمیان ایسے ہی ذلیل کرے گی، تب جا کر اس کی روح کو سکون ملے گا۔ کلاس روم میں ہلکی سی خنکی پھیلی ہوئی تھی، پنکھے مدھم رفتار سے گھوم رہے تھے اور سفید بورڈ کے سامنے پروفیسر صاحب بازبانِ انگریزی لیکچر دے رہے تھے۔ پوری کلاس خاموشی سے سننے میں مصروف تھی سوائے زرتشا کے، جو فرسٹ ڈیسک پر ٹیک لگائے ہونٹ پیچھے ماتھے پر بل ڈالے بیٹھی تھی۔ چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ اب بھی غصہ اس کے اندر کھول رہا ہے۔ نگاہیں بے جان سی مگر انداز مغرور۔ وہ قلم کو بار بار گھماتی، کبھی میز پر بجاتی اور کبھی بیزار سی آہیں بھرتی۔ تبھی کلاس روم کا دروازہ کھلا اور اندر ایک باوقار مگر دباؤ دار شخصیت داخل ہوئی۔ کالج کے پرنسپل مسٹر ذوالفقار۔ ان کے قدم جیسے ہی اندر پڑے، پروفیسر فوراً خاموش ہو گیا اور پوری کلاس روم ایک ترتیب میں کھڑی ہو گئی۔ کیسے ہیں میرے طالب علم؟ مسٹر ذوالفقار نے دروازے سے چند قدم اندر آتے ہی اپنے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ طلباء و طالبات نے بادب انداز میں ایک ساتھ کہا، جی سر، الحمدللہ۔ زرتشا نے نہایت لاپرواہی سے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر واپس بیٹھ گئی۔ منہ پر صاف ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ ذوالفقار صاحب نے نظریں گھماتے ہوئے ایک طرف کی قطار میں بیٹھی روبینہ پر نظر ڈالی جو سامنے بیٹھی تھی۔ مس روبینہ، آپ کو کل میں نے اپنے آفس میں بلایا تھا، آپ آئی نہیں۔ روبینہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، سر میں آئی تھی لیکن آپ مصروف تھے اسی لیے واپس چلی گئی۔ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور بے چینی کا رنگ دوڑ گیا، مگر فوراً خود کو سنبھالا۔ میں کب مصروف تھا؟ ان کا لہجہ نرم تھا مگر نظروں میں جبر جھلک رہا تھا۔ روبینہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر آپ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، میں نے دروازہ کھولنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر ایک پل کو سختی در آئی مگر فوراً ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ آپ دروازے پر نوک تو کر سکتی تھیں۔ خیر کوئی بات نہیں، اب کسی اور کو چن لیتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے آفس میں ڈیکوریشن کا کچھ کام کروانا ہے اور ظاہر ہے یہ کام لڑکیاں بہتر کر لیتی ہیں، ان کا ذوق اچھا ہوتا ہے۔ پھر ان کی نظریں آہستہ آہستہ زرتشا پر آ کر ٹک گئیں۔ زرتشا فرید، ہاں آپ کو میں چوز کرتا ہوں، کالج میں آپ کی کافی چلتی ہے، سب آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، اور جہاں تک فیشن سینس کا تعلق ہے تو وہ بھی خاصا متاثر کن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آفس کو بہترین طریقے سے ڈیکوریٹ کر لیں گی، آئیں گی نا؟ زرتشا نے فوراً چہرے پر مسکراہٹ لا کر گردن اکڑا کر کہا، جی سر، شور، میں ضرور آؤں گی۔ دل تو چاہ رہا تھا انکار کر دے مگر فی الحال وہ کسی بھی قسم کا سر درد نہیں پالنا چاہتی تھی، اسی لیے 2 لفظوں میں بات کو ختم کر دیا۔ ذوالفقار نے ہلکی سے سر ہلایا، پھر نظریں روبینہ پر گاڑ دیں۔ اور آپ مس روبینہ، آپ کلاس کے بعد میرے آفس آ جائیں، مجھے تھوڑی بات کرنی ہے۔ ان کا ہر انداز صاف چھلک رہا تھا کہ وہ کسی بے چینی کا شکار ہے۔ ایک لمحے کے لیے زرتشا ان کے انداز پر حیران ہوئی تھی، بھلا معمولی سی روبینہ سے انہیں کیا کام؟ مگر پھر اپنا سر جھٹک گئی تھی۔ وہ بے وجہ کی چیزیں سوچ کر اپنا سر درد نہیں بڑھاتی تھی اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ روبینہ نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، جی سر، اور اپنی نشست پر دبک کر بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ کئی اسٹوڈنٹس نے دیکھے تھے، مگر کوئی ذوالفقار صاحب کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول پایا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی کہا تو پرنسپل ایڈمیشن کینسل کرنے میں لمحہ لگائے گا۔ کلاس میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ استاد نے دوبارہ لیکچر شروع کیا مگر زرتشا اب کافی مطمئن لگ رہی تھی، جیسے کسی انجانے مقابلے میں وہ جیت گئی ہو۔ روبینہ کی آنکھوں میں الجھن اور خوف کی جھلک باقی تھی۔
مگر وہ چپ تھی، اور وہی خاموشی سب سے اونچی چیخ تھی، کیونکہ وہ زندگی کا ایک ایسا سچ جان چکی تھی کہ اگر کوئی اور جان لیتا تو صرف اور صرف اس یونیورسٹی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ کینٹین میں دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی، دھیمی سی چہل پہل جاری تھی۔ کچھ لڑکیاں قہقہے لگا رہی تھیں اور کچھ لڑکے کرکٹ پر بحث کر رہے تھے، مگر ایک کونے میں تنہا میز پر بیٹھا ہوا التمش خانزادہ خاموشی سے موبائل کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سنجیدگی طاری تھی جو کسی طالب علم کی نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کی ہوتی ہے جس کا ذہن دوہری زندگی میں الجھا ہو۔ اچانک موبائل کی اسکرین پر ایک خفیہ نمبر جگمگایا۔ اس نے تیزی سے ارد گرد نظر دوڑائی، ایک نظر سامنے بیٹھی لڑکیوں پر، پھر دائیں بیٹھے لڑکوں پر، اور پھر آخر میں کینٹین کے دروازے پر۔ سب نارمل تھا۔ اس نے آہستہ سے کال ریسیو کی، آواز مدھم رکھی مگر کان مکمل چوکس۔ کیپٹن، آپ کب تک واپس آئیں گے؟ دوسری طرف سے دھیمی مگر فکر زدہ آواز گونجی۔ التمش نے کمر سیدھی کی اور سر جھکا کر آہستہ آواز میں بولا، میں معلوم کر رہا ہوں کہ یہاں اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ سچ جاننے کے بعد ہی واپسی ممکن ہوگی۔ 1 مہینے کے اندر اندر میں سب کچھ نمٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے ممکن نہیں، کیونکہ جب تک ہم اصل ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑیں گے تب تک ہم معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ دوسری طرف سے پریشان لہجہ پھر سے ابھرا، اگر کسی کو آپ کی شناخت کا شک ہو گیا تو؟ آپ کی عمر، آپ کی فزیک، یہ سب؟ وہ ہولے سے مسکرایا، میں نے اپنی داڑھی مونڈ دی ہے، حلیہ مکمل بدل دیا ہے، اب میں ایک یونیورسٹی کے عام سے فرسٹ ایئر کے لڑکے جیسا لگتا ہوں۔ جب تک خود نہ چاہوں کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا، لیکن اگر منصوبہ فیل ہو گیا تو دوسری جانب موجود شخص کافی فکر مند معلوم ہو رہا تھا۔ اگر وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے؟ کیپٹن، آپ جانتے ہیں نا ہم کتنا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا سب سے اہم کردار ہیں، میں آپ کو وہاں بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے بے وجہ ضد کی ہے اور نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ التمش نے آسمان کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور پھر دھیمے مگر پورا اعتماد لہجے میں بولا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اور تم جتنی مرضی احتیاط کر لیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اگر میری موت لکھی ہے تو کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی، مگر تب تک میں یہ مشن مکمل کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر دھیرے سے آواز آئی، بس اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، بیسٹ آف لک۔ کیپٹن، کال کٹ گئی۔ التمش نے موبائل جیب میں ڈالا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے خود کو دوبارہ نارمل روپ میں ڈھالنے کی مشق کر رہا ہو، پھر آہستہ سے اٹھا، کاندھے پر بیگ رکھا اور اس خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ جنگ شروع ہو چکی تھی جس کے لیے وہ یہاں پر موجود تھا۔ وہ واقعی کوئی عام انسان نہیں تھا، اگر اس کی پشت کو غور سے دیکھا جاتا تو صاف معلوم ہو جاتا وہ فرسٹ ایئر کا طالب علم نہیں۔ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے قریب دوپہر کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت کچھ کم ہو چکی تھی، مگر روبینہ وہیں کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے، گہری سانس لیتی ہوئی۔ اس کا چہرہ خوفزدہ اور تھکا ہوا تھا، جیسے وہ کسی ایسی لڑائی کے دہانے پر ہو جس کا انجام وہ پہلے سے جانتی ہو۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا، ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور ہچکچاتے ہوئے پرنسپل آفس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بھاری آواز میں اجازت ملی، آئیے، دروازہ کھلا ہے۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی ٹھنڈی فضا، لکڑی کی مہک اور دیواروں پر لٹکے تعلیمی چارٹس نے ماحول کو رسمی اور خاموش بنا رکھا تھا۔ سامنے میز کے پیچھے پرنسپل مسٹر ذوالفقار بیٹھے تھے، سنہری فریم والا چشمہ، کالے رنگ کا واسکٹ اور چہرے پر وہی جعلی مسکراہٹ جو ہر نئی ملاقات میں اپناتے تھے۔ ارے مس روبینہ، وہ ایک دم خوش لہجے میں بولے، آپ آئی ہیں؟ ادھر آئیے، بیٹھے نا، آپ سے ہی ملاقات کا انتظار تھا۔ روبینہ جھجکتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، نظریں نیچی، ہاتھ گود میں رکھے ہوئے۔ اس کے لب ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ کافی لیں گی یا چائے؟ ذوالفقار نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں سر، شکریہ، مجھے کلاس لینی تھی، آپ نے بلایا تو سوچا پہلے آپ سے مل لوں۔ آپ بتائیں، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے آہستہ مگر صاف لہجے میں کہا، لیکن گود میں رکھے ہوئے ہاتھ بری طرح لرزنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی اور اس کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ اسے بس ایک بار اجازت ملتی اور وہ یہ یونیورسٹی چھوڑ کر ہی بھاگ جاتی۔ اچانک پرنسپل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرہ سخت ہو گیا، آواز بدلی، لہجہ سرد ہوا۔ اپنی زبان کو بند رکھو روبینہ خورشید، اس نے میز پر جھکتے ہوئے کہا۔ میرا دل تو چاہتا ہے تمہیں ابھی کے ابھی ختم کر دوں،
مگر نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ روبینہ کا جسم ایک دم جیسے ساکت ہو گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے جو باتیں فون پر کی تھیں، جو کچھ تم نے سن لیا ہے وہ تمہارے ذہن میں رہے بس۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ میری بات کسی اور تک پہنچی ہے تو یاد رکھنا تم سب سے پہلے جاؤ گی، اس یونیورسٹی سے نہیں، اس ملک سے باہر، اور یہ میرا وعدہ ہے، دھمکی نہیں۔ روبینہ اپنی جگہ سے ایک دم کھڑی ہو گئی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نہیں سر، میں کچھ نہیں بولوں گی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بلکہ میں تو یہ یونیورسٹی ہی چھوڑ رہی ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے سے پہلے ہی پلکیں جھکائیں۔ ذوالفقار نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، کرسی سے پیچھے ہو کر ٹیک لگا لی۔ ویری گڈ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اب جاؤ یہاں سے۔ روبینہ نے پلٹتے ہوئے دروازے کو تقریباً دوڑ کر کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے وہ وہاں رکتی تو سانس گھٹنے لگتا۔ کوریڈور کے کونے پر آتے ہی وہ دیوار سے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا سچ بولنے کے لیے کوئی قیمت نہیں؟ جبکہ دوسری جانب ذوالفقار احمد مکروہ مسکراہٹ سے مسکرایا تھا، سچ کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ یہ ادارہ صرف میرے بلبوتے پر چلتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ موبائل فون اٹھا کر اس نے محض چند الفاظ ٹائپ کیے تھے، دوپہر 3 بجے کے بعد گلابی لباس میں موجود روبینہ نکلے گی، اسے گاڑی سے اڑا دو، اور اس بات کا دھیان رہے میرے کالج میں تمہارے انداز سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ ایک مرڈر ہے، بلکہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ یونیورسٹی کی عمارت کے پچھلے حصے میں دوپہر کی دھیمی دھوپ ہر طرف بکھری ہوئی تھی، پرانے درختوں کے سائے اور سناٹے میں مدھم سی ہنسی کی آواز ابھری تھی۔ جہاں زرتشا اپنے مخصوص انداز میں سب سے الگ بینچ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ علیزے، نازش اور ثنا بھی تھی۔ سب کی نظریں وقفے سے ارد گرد کے ماحول پر اور کبھی زرتشا کے بدلتے تاثرات پر تھی۔ علیزے نے زرتشا کو گھورتے ہوئے کہا، یار زرتشا، تمہیں اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ جس انداز میں اس نے تمہیں جواب دیا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بندہ مجھے عام نہیں لگ رہا، کوئی توپ چیز لگتا ہے، قسم سے ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ زرتشا نے گردن ترچھی کرتے ہوئے علیزے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ۔ یہ تمہاری سوچ ہے علیزے، میں نے جو طے کر لیا ہے وہ کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے سب کے بیچ مجھے ذلیل کیا ہے، اور اگر میں نے اسے لوہے کے چنے نہ چبوا دیے تب میرا نام بھی زرتشا فرید نہیں۔ نازش نے بیچ میں ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں یار چھوڑ دو، ویسے ہی گھر سے اتنی کمپلینز آ چکی ہیں، رشتہ داروں کو تو جیسے بہانہ چاہیے باتیں بنانے کا، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ بن گیا تو ہم سبھی لپیٹے میں آ جائیں گے۔ زرتشا کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی، اس نے ایک جھٹکے سے سر گھما کر نازش کی طرف دیکھا، چپ رہو تم، اگر ہماری گینگ کا حصہ بننا ہے تو بہادری دکھانی ہوگی، ورنہ دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہو، کمزور دل والے ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ثنا نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ارے اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ پرنسپل آفس کب جا رہے ہو؟ سر ذوالفقار نے تو ویسے ہی تمہارے فیشن سینس کے دیوانے لگتے ہیں۔ زرتشا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا، ہاں جا رہی ہوں، وہی تو سارا پروگرام ہے، تم لوگ کینٹین جاؤ، آرڈر دو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ پرنسپل آفس سے ہو کر علیزے نے مزاحیہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میڈم، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ سب ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ زرتشا اپنی شرٹ سیٹ کر کے کھڑی ہوئی اور ایک گہری سانس لی، ایک نگاہ علیزے کے وجود پر ڈالی تھی اور نظروں ہی نظروں میں ایک مخصوص اشارہ کر کے وہ سیدھا پرنسپل آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ جو منصوبہ اس نے التمش خانزادہ کے لیے طے کیا تھا وہ کوئی عام منصوبہ نہیں تھا۔ زرتشا نے دروازے پر نرمی سے دوبارہ دستک دی، اندر سے آئیں کی آواز سنائی دی تو اس نے دروازہ کھول کر ایک اعتماد بھرے انداز میں اندر قدم رکھا۔ پرنسپل ذوالفقار صاحب پہلے ہی سے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، مگر اسے دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر جیسے ایک نرالی سی چمک آ گئی تھی۔ ارے مس زرتشا، آپ آ ہی گئی، میں آپ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، انہوں نے خوش دلی سے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ ان کی عادت میں شمار تھا، گھیرنے سے پہلے وہ ہمیشہ اپنی میٹھی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ زرتشا نے شائستگی سے مسکرا کر سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذوالفقار صاحب نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا اور بولے، تو بیٹا آپ نے سوچا کچھ، کیسا ڈیکوریشن پلان ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کا کون سا گوشہ
آپ کے ہنر سے سنورے گا۔ زرتشا نے اپنی فائل کھولی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، سر میں نے سوچا ہے کہ آپ کے آفس کو نیوٹرل کلر سے ڈیکوریٹ کیا جائے، کچھ وائٹ اینڈ گرے کا کمبینیشن رکھوں گی، کونے میں ایک تھیم وال ہوگی جس پر یونیورسٹی کا لوگو اور تھوڑے موٹیویشنل کوٹس لکھیں گے، فریش فلاورز کا استعمال ہوگا خاص کر ٹیبل پر، اور کچھ چھوٹے سائز کے پلانٹس تاکہ ایک پروفیشنل اور فریش انوائرمنٹ بنے۔ ذوالفقار صاحب نے تالی بجائی، کمال، واقعی زبردست آئیڈیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاس آپ جیسی طالبہ موجود ہیں جو تخلیقی سوچ بھی رکھتی ہیں اور عملی انداز بھی۔ زرتشا نے فخر سے سر ہلایا۔ ذوالفقار صاحب کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بولے، زرتشا میں آپ سب کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوں، خاص طور پر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے طالبات جس طرح یونیورسٹی کو سنبھالتے ہیں، فیسٹیولز ہو یا سوشل ایونٹس، واقعی قابل تحسین ہے۔ تھینک یو سر، یہ سب ٹیم ورک ہے اور آپ جیسے سپورٹر اساتذہ کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے، زرتشا نے خلوص سے جواب دیا۔ تو پھر ایک بات طے ہے، ذوالفقار صاحب بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی پارٹی دوں گا، اپریسیشن پارٹی، 15 جون کو میرے فارم ہاؤس پر۔ آپ آئیں گی نا؟ زرتشا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سر آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں؟ ایسی پارٹی تو کسی حال میں مس نہیں کی جا سکتی۔ بہت خوب، میں آپ کو ایک فہرست دوں گا، آپ اس کے مطابق سب اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر دیجیے گا، صرف خاص لوگ، یونیورسٹی کے نمائندہ شخصیات، سب کچھ خفیہ انداز میں ہو، کوئی ان انوائٹڈ بندہ نہ آئے، یہ میرا ذاتی پروگرام ہے۔ زرتشا نے خوش دلی سے سر ہلا دیا۔ سر بالکل، میں سب سنبھال لوں گی۔ شاباش زرتشا، تھینک یو سو مچ سر۔ یہ کہہ کر خوشی خوشی وہ کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ذوالفقار صاحب نے دھیرے سے آنکھیں بند کی، کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر لبوں پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ پھیلائی، جیسے کسی پرانی خواہش کی تکمیل کا پہلا قدم اٹھ چکا ہو۔ سب خفیہ طور پر طے پایا تھا، یعنی اب منزل دور نہیں تھی۔ 2 روز بعد یونیورسٹی کی عمارت میں دن کے 1 بجنے کو تھا۔ کلاسز کا اختتام ہو چکا تھا، راہداریوں میں چہل پہل کم ہو گئی تھی، مگر زرتشا اپنی 2 قریبی سہیلیوں کے ساتھ 3ویں منزل کی لفٹ کے سامنے موجود تھی۔ وہ معمول کے مطابق خوش لاپرواہ نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں خاص قسم کی چمک نمایاں تھی، جیسے کسی اہم موقع کا شدت سے انتظار ہو۔ زرتشا کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ وقفے سے اسکرین پر نظر جما کر وقت چیک کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں علیزے کی مدھم آواز آئی، زرتشا تمہیں لگتا ہے یہ ٹھیک رہے گا؟ مطلب اگر پکڑی گئیں تو؟ زرتشا نے بنا اس کی طرف دیکھے دھیرے سے جواب دیا، میں 2 دن سے اسے دیکھ رہی ہوں، روز ٹھیک 1 بجے وہ پیئر روم کی طرف جاتا ہے لفٹ سے، بس آج کا دن ہے اور ایک اشارہ، پھر وہ 3 گھنٹے سی لفٹ میں پھنسا رہے گا، پھر اسے سمجھ آئے گا زرتشا فرید کس بلا کا نام ہے، کبھی بھی کسی لڑکی سے اونچی گفتگو نہیں کرے گا، اور نہ اچھی بات۔ اس کی دوسری سہیلی نروانی نظروں سے راہداری کے آخر کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے التمش نمودار ہونے والا تھا۔ زرتشا نے ارد گرد ایک نظر ڈالی، لفٹ کے آس پاس کوئی خاص رش نہیں تھا، چند طالبات آئیں، وہ تو فوراً اس کے پاس گئیں اور بنا کچھ واضح کیے انہیں لفٹ استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اوپر کی سیڑھیاں صاف ہو گئیں، لفٹ کچھ دیر سے سلو ہو گئی۔ آپ مت جائیے اس میں۔ طالبات پلٹ گئیں اور زرتشا نے سکون کا سانس لیا۔ چند لمحے گزرے کہ راہداری کے سرے پر التمش نمودار ہوا۔ وہ حسب معمول اپنے فون میں مصروف پرسکون انداز میں چلتا ہوا لفٹ کی جانب آیا۔ زرتشا نے فوراً اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک کونے کی طرف سرک کر جگہ سنبھالی جیسے وہ محض انتظار کر رہی ہو۔ التمش نے لفٹ کا بٹن دبایا، دروازہ کھلا تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ زرتشا نے لمحہ ضائع کے بغیر اپنا فون نکالا اور مخصوص نمبر ملایا۔ دوسری جانب رابطہ ہوتے ہی اس نے دھیمی آواز میں حکم دیا، ابھی فوراً، جیسے ہی لفٹ بند ہو سسٹم بند کر دو، 3 گھنٹے تک لفٹ بند رہنی چاہیے۔ ادھر لفٹ کے دروازے بند ہوئے، ادھر زرتشا نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا جیسے کسی بڑے بوجھ کو جھٹک دیا ہو۔ اگلے لمحے لفٹ میں ایک دھچکا محسوس ہوا، اندرونی سسٹم بند ہو چکا تھا۔ زرتشا نے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر حیرت اور ہلکی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ علیزے نے سرگوشی میں کہا، لفٹ رک گئی۔ زرتشا نے دھیرے سے سر ہلایا، ہاں، اب وہ 3 گھنٹے وہیں رہے گا، سوچے گا، سمجھے گا اور شاید میری اہمیت کا اندازہ ہو۔ پچھلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ پلان ابھی وقت پر شروع ہو چکا تھا، اب اگلا قدم اس کے ذہن میں تیار تھا، لیکن وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اپنے لیے کتنی بڑی سزا وہ تیار کر چکی ہے۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو التمش نے معمول کے مطابق اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی،
مگر جیسے ہی لفٹ نے معمولی حرکت کے بجائے جھٹکا لیا اور ساکت ہو گئی، اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً لفٹ کی کنٹرول پینل کی طرف دیکھا، بٹن پر بار بار انگلیاں رکھی مگر کوئی رد عمل نہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے اپنے دماغ میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کال ملانے کی کوشش کی۔ اسکرین پر نو سگنل چھلکنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کر دوبارہ کوشش کی، ایک بار نہیں کئی بار، مگر نتیجہ وہی۔ اب اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی، وہ پیشانی پر پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ بڑبڑایا اور لفٹ کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا۔ کسی کو سنائی دے رہا ہے؟ ہیلو؟ لفٹ بند ہو گئی ہے، مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ پہلا گھنٹہ گزر چکا تھا، لفٹ کے اندر آکسیجن کا دباؤ رفتہ رفتہ کم ہونے لگا تھا۔ یہ شاید ہی اس کے دماغ کا وہم تھا، مگر وہ خود کو گھٹن زدہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا، ہاتھوں کی پچ سے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگا۔ آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس کھینچی، مگر سانس جیسے مکمل اندر ہی نہیں جا پا رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ خدا کے لیے کوئی تو ہو۔ اس کی آواز اب بے چینی سے لرزنے لگی۔ اسے بچپن ہی سے گھٹن زدہ جگہوں سے الجھن ہوتی تھی، اور اب بھی اس کا حال کچھ مختلف نہیں تھا۔ کبھی وہ کھڑا ہوتا، کبھی بیٹھتا، کبھی دیوار پر مکے مارتا، کبھی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا، مگر وقت جیسے رک گیا تھا۔ دوسرا گھنٹہ اب اس کی قمیض مکمل طور پر پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہونٹ خشک اور سانسوں میں بے ترتیبی چھٹکے شامل ہو چکے تھے۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر موبائل نکالا، اسکرین پر انگلیاں پھسلنے لگی، مگر سگنل اب بھی غائب تھے۔ تیسرے گھنٹے کے اختتام پر جب اس کی حالت نیند بے ہوشی کے قریب تھی، اچانک لفٹ میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ کچھ لمحوں بعد آہستگی سے دروازہ کھلنے لگے اور تیز روشنی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں چھوٹے بچوں کی طرح مچمچائیں۔ جیسے ہی نظر صاف ہوئی، سامنے ایک چہرہ تھا زرتشا کا، پر وہ عام سا نہیں بلکہ طنزیہ مسکراہٹ لیے فاتحانہ انداز میں۔ اس کی مسکراہٹ جیسے التمش کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھی۔ التمش نے ایک سخت ٹھنڈی نگاہ اس پر ڈالی، بغیر کچھ کہے لڑکھڑاتے ہوئے لفٹ سے باہر نکلا اور قریبی فرش پر لیٹ گیا۔ قریب سے گزرے طلبہ و طالبات اسے دیکھ کر دوڑ پڑے۔ ارے پانی لاؤ کوئی، شاید سانس بند ہو رہا ہے۔ کسی نے بوتل سے پانی نکال کر اس کے چہرے پر چھڑکا، کسی نے اس کے گال تھپ تھپائے اور کچھ لمحوں بعد اس نے گہری سانس لی، آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں پھر زرتشا کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، چپ چاپ، ہاتھ باندھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وہ بے وقوف نہیں تھا جو دیکھ کر بھی اندھا بن جاتا۔ آنکھوں میں نفرت اجاگر ہونے لگی تھی۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں سے بہت کچھ کہہ دیا تھا، جبکہ وہ بھی دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ اس کا بدلہ تو وہ لے کر رہے گا۔ آج اگر 10 منٹ مزید دیری ہو جاتی تو اپنی جان کھو دیتا، اور اس بات کے لیے وہ اسے کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ جون فارم ہاؤس کی فضا خوشگوار اور شوق تھی۔ شام کے وقت خنکی لائٹوں کی مدھم چمک اور موسیقی کی ہلکی تالیں پورے ماحول کو دلکش بنا رہی تھیں۔ یہ 15 جون تھی۔ لان میں مختلف گوشوں پر رنگ برنگی کرسیاں اور میزیں سجی تھیں۔ ایک جانب ڈانس فلور پر لڑکیاں مختلف دھنوں پر جھوم رہی تھیں تو کہیں طالبات چھوٹے چھوٹے گروپس میں گپ شپ میں مصروف تھیں۔ ماحول میں بے فکری اور آزاد فضا کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پارٹی کافی بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ زرتشا اپنی مخصوص اعتماد کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے حلقے میں کھڑی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، مگر زرتشا کی آنکھوں میں ایک الگ قسم کی چمک تھی، جیسے وہ ہر منظر کو نوٹ کر رہی ہو۔ ساتھ کھڑی علیزے، رمشا اور دیگر لڑکیاں ہنسی مذاق میں مشغول تھیں۔ زرتشا کی نظریں البتہ بار بار ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسی دوران پرنسپل ذوالفقار صاحب سفید شرٹ اور نیوی بلیو کوٹ میں بالکل خاموشی سے ایک میز پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے سامنے جوس کے جگ رکھے تھے اور وہ احتیاط سے چھوٹی چھوٹی سفید رنگ کی پلز اس میں ملاتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے سب کچھ ان کے قابو میں ہو۔ پلز حل ہوئیں تو انہوں نے خود ہی وہ جگ اٹھایا اور ایک ٹرے میں جوس کے گلاس ترتیب سے رکھے۔ انہوں نے دھیرے سے ٹرے اٹھائی اور آہستہ قدموں سے زرتشا کے گروپ کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی وہ پہنچے، زرتشا نے انہیں دیکھتے ہی مسکراہٹ سجا لی۔ ہیلو گرلز، ویلکم ٹو دا پارٹی، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ تمام لڑکیاں ایک ساتھ بولیں، تھینک یو سر، میں نے آپ سب کے لیے خود یہ جوس بنوایا ہے۔ یونیورسٹی میں آپ لوگوں کی محنت کی قدر ہے، پلیز ٹرائی کیجیے۔ ذوالفقار صاحب نے ٹرے تھمائی۔ زرتشا نے ابتدا میں تھوڑا ہچکچایا، مگر باقی سب لڑکیوں نے خوشی سے گلاس اٹھائے۔
علی سے بولی سر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، شکریہ۔ زرتشا نے بھی بلاخر ایک گلاس سامنے لیا، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ شکریہ سر، آپ کا انداز میزبانی واقعی کمال ہے۔ ذوالفقار صاحب نے ان کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بس مجھے یہی چاہیے تھا کہ آپ سب خوش رہیں، اور ویسے بھی آپ سب کے لیے خاص سرپرائز ہے۔ تمام لڑکیوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ سرپرائز؟ رمشا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ذوالفقار صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جو مین ہال سے ملحق تھا۔ جی ہاں، وہ کمرہ وہیں آپ کا سرپرائز ہے۔ زرتشا آپ انہیں لے جائیں۔ زرتشا نے تھوڑا سا چونک کر پوچھا اسی روم میں سر؟ جی بالکل، اور یقین کریں آپ سب کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جس نے میری یونیورسٹی کو اتنا نام دیا۔ اور دیکھیں لڑکوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ سب مجھ سے لڑائی کریں گے کہ سر آپ نے صرف لڑکیوں کو فیور کیا۔ ان کی بات سن کر سب نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ زرتشا نے ایک لمحہ ذوالفقار کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلو لڑکیوں، دیکھتے ہیں سر نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ البتہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے ضرور گھبرایا تھا۔ جو تیز ذہانت کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ انہیں فوراً ہی غلط ہونے کی آگاہی دیتا ہے، جبکہ نہ جانے کیوں زرتشا کو بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ سب لڑکیاں پرجوش ہو گئیں، ایک دوسرے سے اندازہ لگاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ذوالفقار صاحب وہیں کھڑے رہ گئے، ان کے لبوں پر ہلکی سی پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے اگلا منظر ان کے ذہن میں پہلے سے لکھا جا چکا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ہلکی سی مدھم سی خوشبو نے سب لڑکیوں کا استقبال کیا۔ روشنی ذرا دھیمی تھی اور ایک طرف لگے ایئر فریشنر سے ماحول میں ایک عجیب سی گہری خاموشی رچ گئی۔ سب لڑکیاں خوشگوار حیرت کے ساتھ اندر قدم رکھتی گئیں، مگر جیسے ہی اندرونی دروازہ بند ہوا ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ ایک ایک کر کے ان کے چہروں پر الجھن اور بے چینی کا رنگ آتا گیا۔ رمشا نے اپنی کنپٹی تھام لی، علیزے نے دیوار کا سہارا لیا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، اس کی آواز دھیمی اور لڑکھڑاتی تھی۔ زرتشا نے فوراً اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر خود بھی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بمشکل اپنا قدم گھسیٹے اور قریب کے صوفے پر جا بیٹھی۔ باقی سب لڑکیاں ایک ایک کر کے بے ہوش ہو کر زمین پر یا صوفوں پر گرنے لگیں۔ صرف زرتشا کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ جوس کم مقدار میں پینے کے باعث وہ مکمل ہوش نہ کھو سکی، لیکن جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اپنے بلبوتے پر کھڑی ہو پاتی۔ تقریباً 20 منٹ بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ذوالفقار صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے قدم انتہائی محتاط مگر پر اعتماد تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرد مسکراہٹ تھی جو کچھ چھپانے کے بجائے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر کمرے میں پھیلی نیم بے ہوش لڑکیوں پر ڈالی اور آہستہ سے ان کے قریب جانا شروع کیا۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کا کیمرہ آن تھا۔ وہ ایک ایک لڑکی کے قریب جا کر اس کی حالت کے خلاف تصویریں لینا شروع کر چکے تھے۔ یہ عمل وہ حد درجہ خاموشی اور ترتیب سے انجام دے رہے تھے، جیسے سب کچھ ایک طے شدہ پلان کے مطابق ہو رہا ہو۔ کئی لڑکیوں کو انہوں نے بے لباس کیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی پہلے ہی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے بیٹھا ہے۔ زرتشا جو صوفے پر بیٹھی تھی اس کی آنکھیں جھکی جھکی تھیں، مگر وہ ہوش میں تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھوں میں بے یقینی، خوف اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، مگر اس نے ذوالفقار کو آتا دیکھا۔ اس کے قریب آئے، کیمرہ اس پر فوکس کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ پولیس! کسی کو حرکت کی ضرورت نہیں، ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ کمرے میں فوراً وردی میں ملبوس پولیس افسران داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک لیڈی پولیس ٹیم بھی تھی۔ ذوالفقار صاحب کی مسکراہٹ ایک جھٹکے میں غائب ہو گئی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ درمیان میں سب سے آگے ایک دبنگ چہرہ داخل ہوا۔ وہ التمش کا تھا، مگر پولیس وردی میں، سخت چہرے اور سخت آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ذوالفقار کے قریب آیا اور پوری طاقت سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑا۔ یہ ہے تمہارا اصل چہرہ؟ یونیورسٹی کی آڑ میں یہ گھٹیا حرکتیں؟ التمش کی آواز میں غصہ بھی تھا اور نفرت بھی۔ ذوالفقار لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ التمش نے اس کے موبائل کو اٹھایا اور سیکیورٹی ٹیم کو آرڈر دیا، تمام ڈیوائسز ضبط کر لو، کوئی بھی تصویر یا ویڈیو باہر نہ جائے، تمام ڈیٹا محفوظ کر کے انویسٹیگیشن ٹیم کو دو۔ لیڈی پولیس افسران نے نیم بے ہوش لڑکیوں کو سنبھالا۔ ان کی طبی امداد کے لیے ایمبولینس کو بلایا گیا۔ زرتشا کی آنکھیں اب بھی آہستہ آہستہ جھپک رہی تھی۔ اس نے آخری نظر التمش پر ڈالی جو اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ التمش نے گہری نظر زرتشا پر ڈالی، پھر آہستہ سے سر نفی میں ہلا کر باقی ٹیم کی جانب بڑھ گیا۔
کمرہ خالی ہونے لگا اور انصاف کی پہلی کرن روشنی کی صورت میں وہاں سے پھوٹ چکی تھی۔ التمش خانزادہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ سیکرٹ پولیس افسر تھا جو اسی مشن کے تحت یونیورسٹی میں آیا تھا۔ 5 گھنٹے بعد روشنی مدم تھی، دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں ہلکی ہلکی آواز میں وقت کا اعلان کر رہی تھیں۔ کمرے میں دوائیوں کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کہیں دور سے نرسنگ اسٹیشن کی ہلکی چہل پہل سنائی دے رہی تھی۔ زرتشا نے مدھم سی آنکھیں کھولیں تو ایک پل کے لیے کچھ سمجھ نہ سکی۔ اس کی بینائی دھندلا رہی تھی، ذہن منتشر تھا۔ چھت پر نظر پڑی، پھر آہستہ آہستہ چاروں طرف نظر گھمائی۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ شاید وہ کسی خواب میں ہے، لیکن جیسے ہی صوفے پر بیٹھے فرید صاحب کی نگاہ اس سے ٹکرائی، حقیقت کا تیز خنجر اس کے ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں، جسم کا ہر عضو جھٹکے سے جاگ گیا۔ اسی فارم ہاؤس، جوس، وہ کمرہ، تصویریں، ذوالفقار، سب کچھ یاد آ گیا۔ فرید صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کا چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا، قدم بھاری تھے مگر غصے سے بھرے ہوئے، جیسے ہر قدم میں صدیاں جمع ہوں۔ وہ زرتشا کے بیڈ کے قریب آ کر رکے، چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر ان کی آواز گونجی، ٹھنڈی مگر زہر آلود۔ شرم آتی ہے مجھے، شرم آتی ہے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ زرتشا کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں، آنکھوں میں آنسو منجمد ہو گئے۔ تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے، پورا خاندان، سارا محلہ، سب جگہوں پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ لوگ فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمہاری ہی بیٹی ہے جس کی تصویریں نیوز میں چل رہی ہیں، تمہاری ہی بیٹی ہے جسے فارم ہاؤس سے برآمد کیا گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے، ان کی سانس تیز ہو چکی تھی، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نفرت ہے مجھے زرتشا، خدا کی قسم، اگر مجھے علم ہوتا کہ تم بڑی ہو کر میرے سر کو یوں جھکاؤ گی، میرے لیے ایسی رسوائی بنو گی، تو تمہارے پیدا ہونے پر خوشی منانے کے بجائے تمہیں مار دیتا۔ تم مر کیوں نہیں گئی؟ تم عذاب ہو میری زندگی پر۔ ان کے آخری الفاظ گویا خنجر بن کر اس کے دل میں اترے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے، دروازہ زور سے بند ہوا اور زرتشا اس آواز کے ساتھ اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ کچھ دیر وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر بے قراری سے اٹھنے کی کوشش کی، آنکھوں میں آنسو، دل میں اذیت۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، ایک جھٹکے سے بیٹھ کے کنارے پر رکھا موبائل اٹھایا۔ اس کے پاپا کا فون تھا، کانپتے ہاتھوں سے موبائل آن کیا، پاس ورڈ پہلے سے کھلا تھا۔ اس نے فوراً یوٹیوب کھولا، سرچ بار میں کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹاپ پر ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی، فارم ہاؤس اسکینڈل، لڑکیاں بے ہوشی میں برآمد۔ اس نے ویڈیو پر کلک کیا، اسکرین پر نیوز چینل کے لوگوں کے ساتھ تصویریں ابھری، ہر تصویر میں وہی کمرہ، وہی لڑکیاں، اور ان میں وہ بھی شامل تھی، زرتشا فرید۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ خود کو ایک ایسے دائرے میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، جسم کی کپکپاہٹ اور دل کا بوجھ، ہر چیز چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ زرتشا خاموشی سے موبائل اپنی گود میں رکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ اب وہ صرف ایک بیٹی نہیں رہی تھی بلکہ اب وہ ایک معاشرتی تانا بن چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ رکھا جا چکا تھا مگر کسی نے چمچ تک نہیں اٹھایا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھی اور اس کی تکن سے چور آنکھیں بار بار نیچے جھک رہی تھیں۔ زرتشا اپنے باپ کے سامنے بیٹھی تھی مگر یوں جیسے وہ کرسی پر نہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہو۔ فرید صاحب کی نگاہ سخت تھی اور ان کے چہرے پر ہلکی سی وحشت اور سختی چھلک رہی تھی۔ انہوں نے خاموشی توڑی، لہجہ اسپاٹ مگر کاٹ دار تھا۔ میں نے تمہاری شادی اسد لغاری سے طے کر دی ہے، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ میں تمہاری طرف سے کوئی اعتراض نہیں چاہتا۔ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جیسا بھی ہے تم سے شادی کرنے پر راضی ہوا ہے، ورنہ حالات تو یہ ہیں کہ آج کوئی تم پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ زرتشا کا دل سینے میں دھڑکنے کے بجائے کانپنے لگا، اس کی سانس بند ہونے لگی۔ وہ تڑپ کر بولی، آواز میں نمی لیکن الفاظ میں ہمت تھی، بابا آپ کو معلوم ہے نا، اسد بھائی کی عمر 40 سال ہے، وہ پہلے ہی 4 شادیاں کر چکے ہیں، 2 بیویاں طلاق لے چکی ہیں اور 2 بیویاں ان کے ہاتھوں مر چکی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اپنی اولاد کو اس جہنم میں جھونک دے؟
وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے جھکی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا، میں اب کوئی غلطی نہیں کروں گی، میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی، میں اپنا نام اپنی پہچان بناؤں گی۔ ایک غلطی ہو گئی میں مانتی ہوں، لیکن آپ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں اب التجا تھی، بے بسی تھی، لیکن فرید صاحب کا چہرہ پتھر کا رہا۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں رہا زرتشا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے اور میرے دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اسد لغاری کا تعلق بااثر لوگوں سے ہے، تم اب خود اپنی عزت کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہی، اب جو باقی ہے وہ میں سنبھالوں گا، اور اس کا واحد حل یہ شادی ہے۔ زرتشا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ نکلے، وہ جھک کر زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں تک خاموش رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز ہلکی تھی مگر واضح۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کو لگتا ہے یہی بہتر ہے، اگر آپ کی عزت اسی میں ہے تو میں مان لیتی ہوں، میں راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، مگر چہرے پر ہلکی سی خاموشی کی تہ چڑھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے فرید صاحب نے ایک سرد سانس لی اور چائے کا کپ لبوں سے لے گئے، جیسے ہی ان کے ضمیر کی تلخی کو زائل کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو طے پایا، مگر التمش اب تک اس کی طاق میں ہی تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ اس کی شادی ایک 40 سال کے آدمی سے ہو رہی ہے تو وہ آخری موقع پر پہنچا تھا۔ کھڑکی سے کود کر وہ صرف اور صرف اس کو ڈرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اسی پل دروازہ دھڑلے سے کھلا۔ شائستہ بیگم اندر داخل ہوئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ پر ہاتھ رکھا اور چیخ مار دی، اللہ اللہ، یہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے، خدا کی پناہ، یہ کیا دن دیکھنے باقی رہ گئے تھے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ التمش اور زرتشا ایک دم ایک دوسرے سے پیچھے ہٹے اور زرتشا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زرتشا نے فوراً ان کی طرف قدم بڑھائے، وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن شائستہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ارے چپ رہو، اب تو شادی ہونی باقی ہے اور اب سے یہ حال؟ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بہو کہتے ہوئے۔ ان کے لہجے میں ذلت تھی اور الفاظ میں فیصلہ۔ پیچھے کھڑے التمش نے بھویں اٹھائی تھیں اور قدم بقدم چلتا ہوا زرتشا کے قریب تر آ گیا اور اس کی کمر میں آہستہ سے ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر لیا۔ اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ شائستہ بیگم کی طرف جھکتے ہوئے بولا، پھوپھی جیسا آپ سمجھ رہی ہیں نا ویسا ہی ہے، میں زرتشا کا عاشق ہوں، بلائیں آپ فرید انکل کو، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ شائستہ بیگم حیرت اور صدمے سے پیچھے ہٹ گئیں۔ اتنے میں نیچے سے قدموں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ فرید صاحب کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ زرتشا کے کمرے میں داخل ہو۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زرتشا؟ یہ کون ہے؟ فرید صاحب نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ زرتشا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ التمش آگے بڑھ کر بولا، سر میں التمش ہوں، پولیس میں ہوں، میں زرتشا سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ جو فارم ہاؤس والا واقعہ تھا وہ ایک سازش تھی، یہ زرتشا کی مرضی نہیں تھی۔ آپ اس کی حالت دیکھیں، وہ مجبور تھی۔ اسد لغاری سے اس کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے۔ شائستہ بیگم تن کر کھڑی ہوئی اور جتانے والے انداز میں بولی، میں نہیں کروں گی اپنی بیٹی کی شادی اس بد کردار لڑکی سے۔ پہلے نشے کی حالت میں فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی، اب عاشقوں کو کمرے میں بلا رہی ہے۔ اللہ توبہ، پتہ نہیں اور کیا کچھ کر چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی اور ایک تیز نگاہ زرتشا پر ڈال کر غصے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا اور زرتشا کی نظریں زمین میں دھنسنے لگیں، اور پھر اس کی لاکھ صفائی دینے کے باوجود اسی پل فرید صاحب نے اس کا نکاح التمش سے کروا دیا اور اسے اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسے اپنے گھر اسی پل رخصتی کروا کر لے آیا۔ چھوٹے سے لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ دیوار پر لگا پنکھا گھومتے ہوئے ہلکی ہلکی ہوا دے رہا تھا۔ ایک طرف پرانا سا صوفہ رکھا تھا جس پر زرتشا سمٹی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ نگاہیں کبھی فرش پر تو کبھی سامنے کی دیوار پر ٹک جاتی، پھر خود بخود ہٹ جاتی۔ چھوٹے سے اس درمیانے طبقے کے گھر میں سب کچھ سادہ تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر ایک الجھن اور بے چینی کا طوفان چل رہا تھا۔ اسی لمحے التمش کچن سے چائے کا کپ رکھتے ہوئے نکلا اور آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ اسے بغور دیکھتا رہا، پھر قدرے شوخی سے بولا، تو پھر کیسا لگا میرا منصوبہ ڈارلنگ؟ کرو گی اب کسی کے ساتھ ریگنگ؟ زرتشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر ناگواری اور بے یقینی کی پرچھائیاں تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
वो दबे दबे लहजे में बोली, मगर उसके लहजे में दर्द नुमायां था। अल्तमिश ने एक लम्हे को संजीदा होकर उसकी कलाई थामी, थोड़ा सा उसके करीब झुकाया। निगाहें गहरी हो चुकी थी। अगर अब दोबारा तुमने मुझसे तुम करके बात की तो मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा, समझी? शौहर हूँ तुम्हारा। उसका अंदाज सख्त ज़रूर था, मगर आंखों में शरारत चमक रही थी। ज़रतुशा ने लब कुचलते हुए अपनी नज़रें झुका ली। एक बात याद रखना, जब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी शादी ख़त्म करवा सकता हूँ, तुम्हें अपनी बीवी बना सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग भी दुरुस्त कर सकता हूँ। और अगर आइंदा तुम्हें बग़ैर दुपट्टे के खुले बालों के साथ देखा ना, तो मैं तुम्हें बताऊँगा जालिम शौहर किसे कहते हैं। वो दम साधे उसे देखती रही। सहमे लहजे में बस इतना बोली, जी। अल्तमिश ने मसनूई गुस्से से अबरू चढ़ाए। रोज़ मेरे पाँव दबाओगी, सर दबाओगी, मेरे लिए खाना पकाओगी, बोलो, समझी? ज़रतुशा ने सर इस बात में हिलाया जैसे कोई सज़ा कबूल कर रहा हो। और अब दोबारा कहो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, अभी कहो। वो उसकी आंखों में झांक कर बोला, जैसे हुक्म सुनाया हो। ज़रतुशा की आंखों में आंसू आ गए। वो रुहासी होकर बोली, नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत, तो क्यों कहूँ? अल्तमिश ने फ़ौरन मसनूई खफगी से आंखें निकाली। अच्छा, ये बात है, फिर संभाल लो खुद को। ये कहते ही वो उसके होंठों पर झुक गया और एक गहरा बोसा लेकर दूर हुआ था। ज़रतुशा ने घबरा कर उसका बाजू थाम लिया। मैं नहीं मानती अभी भी कि आपसे मोहब्बत है, लेकिन शायद थोड़ा सा है। वो डर गई थी अब की दोबारा पेशकदमी से, इसलिए सहम कर बोली। अल्तमिश की हंसी छूट गई। बस इतना ही काफ़ी है, बाकी तो वक्त के साथ निकलवा लूँगा बेगम। ये कहते ही वो एक बार फिर उसके करीब गया था, जबकि वो ज़ब्त से आंखें बंद कर चुकी थी। एक माह बाद किचन की खिड़की से सुबह की नरम रोशनी अंदर आ रही थी। ज़रतुशा हल्के गुलाबी रंग के कॉटन सूट में कड़ी पराठे पलट रही थी। सर पर दुपट्टा ढीला सा था, मगर अंदाज में वो वक़ार और ठहराव था जो सिर्फ किसी पुरसुकून ज़िंदगी के साथ आता है। नाश्ता तैयार करते करते वो खुद ही ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी, जैसे जहन में कुछ खूबसूरत लम्हे दोहराए जा रहे हैं। उसी लम्हे पीछे से अल्तमिश शर्टलेस हालत में चुपचाप किचन में दाखिल हुआ और आहिस्तगी से आकर उसे पुष्ट से गले लगा लिया। ज़रतुशा चौंकी और थोड़ा सा आगे हटकर बोली, अल्तमिश, आपको देर हो रही है, जाएं, जल्दी से कपड़े तब्दील करें, आपको पुलिस स्टेशन भी जाना है। अल्तमिश हंसते हुए उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ। अरे मेरी प्यारी बीवी, इतना बदलाव, वो भी सिर्फ 1 महीने में। वो रोज़ उसको छेड़ता था। ज़रतुशा ने रुख उसकी तरफ किया। आंखों में मुस्कुराहट और लहजे में नरमी थी। आपकी मोहब्बत में हो गया इतना बदलाव? अगर आप मेरा इतना ख्याल ना रखते, बर वक्त मेरी जान ना बचाते, असद लगारी जैसे आदमी से मुझे आज़ाद ना करवाते, तो मैं कभी भी इतनी मुतमईन और खुश ना होती। अल्तमिश ने एक लम्हे को संजीदगी से उसे देखा, फिर आहिस्तगी से उसके करीब हुआ। आज तुम्हें एक सच बताऊं? ज़रतुशा ने थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखा। हाँ बताएं, वो धीरे से बोला। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं किया था। ज़रतुशा के माथे पर बल पड़े। तो फिर? अल्तमिश ने उसके गाल पर नरमी से हाथ रखा। जब मैंने तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा था, उसी लम्हे दिल हार बैठा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी ज़रतुशा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सच में? उसकी आवाज़ में सरगोशी जैसी थी। हाँ, इसीलिए तुम्हें बचाया, अपनाया, और अब चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का हर दिन ऐसा हो कि तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कुराहट रहे। ज़रतुशा की आंखों में नमी सी उतर आई, मगर वो आंसू नहीं थे, वो खुशी का एक नर्म लम्स था। और मुझे जीना सिखाया, इज़्ज़त, एतमाद, मोहब्बत, सब कुछ आपने सिखाया है मुझे। वो आहिस्ता से बोली। अल्तमिश ने नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, पता है, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज़्ज़त हो, मेरी ज़िंदगी हो। ज़रतुशा ने नज़रें झुकाकर कहा, और आप मेरी पनाह, मेरा फ़ख्र। किचन में रखी चाय की केतली सीटी मारने लगी, मगर उन दोनों को इस लम्हे दुनिया की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ज़िंदगी जैसे सच में एक नया बाब शुरू कर चुकी थी, सादा मगर मुकम्मल, सुकून भरा और बेहद खूबसूरत।